IIT की दुनिया के सुपर हीरो बिल गेट्स। बिल गेट्स कहते हैं, अगर गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं, अगर गरीब ही मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। यह खूबसूरत मक़ूला इस अमीर तरीन शख्स का है जो मुसलसल कई साल तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों में पहले नंबर पर रहे। 2012 ईस्वी में वो दूसरे नंबर पर है। आप यकीनन समझ गए होंगे कि कौन शख्स है। जी हाँ, बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए बेपनाह दौलत कमाई। जितने वो अमीर हैं उतने ही वो सखी भी हैं। बहुत से अदारे इसके ताउन से चल रहे हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में सेटल वाशिंगटन में पैदा हुए और दो बहनों क्रिस्टी और लबी के साथ बड़े पले। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी पल गेट्स स्वयं है। इसके वालिद का नाम सर विलियम एच गेट्स था, जो एक मारूफ उस्ताद और कानूनदां थे, जबकि इनके वालिदा मेरी माइक्रोसॉफ्ट गेट्स टीचर थीं और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। इसके अलावा वो यूनाइटेड व इंटरनेशनल में चेयरवुमन भी थी। बिल गेट्स के नाना I.E. डिप्लियो मैकोसाइल कौमी बैनक के सदर और नामी एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थी। बिल गेट्स बचपन से ही अनोखी तबीयत के मालिक हैं। दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने के बजाय कोई तन्हा गोशा ढूंढते और वहां जाकर गुमसुम होकर बैठ जाते। इसके वालिदा इनकी वालिदा मेरी जब उन्हें इस तरह बैठा देखे तो परेशान हो जाती और इससे पूछती, बिल अकेले गुमसुम क्यों बैठे हो? तो वो जवाब देता, माँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। इतनी छोटी सी उम्र में सोचने का काम हैरत दर हैरत। इसकी माँ इस जवाब पर हंसते लगती कि मेरे घर में ये अस्तूर कैसा पैदा हो गया। जब इनका फारिग वक्त का मशगला गुमसुम रहकर सोचने का ही हो गया तो इनकी वालिदा मेरी काफ़ी परेशान हो गई और उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इनका मुआयना करके कहा कि वो इसी वक्त पर ले आई है और जहनी बीमारी का खदशा है। मैं इसे दवाइयाँ दे रहा हूँ, इस बच्चे की बीमारियाँ जाती रहेंगी। और फिर यही सोचने वाला बच्चा कंप्यूटर और IIT की दुनिया में इनकलाब लेकर आया कि पूरी दुनिया इसके नाम और काम से वाकिफ़ हो गई। जबकि दौलत की इस पर वो बारिश हो गई कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद में वो पहला नंबर पर शुमार होने लगा। इस इंटरव्यू में इनके वालिद सर विलियम एच गेट्स से सवाल पूछे गए थे कि बिल गेट्स बचपन में कैसे थे, इनकी आदत व अतूर कैसे थे। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत किसी ख़ास तरीके से की है, इनका बेटा इतना ज़हीन कैसे है। इन सब सवालों के
کے جواب دیتے ہوئے سر ولیم ایچ گیٹس نے بتایا، میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات ایسے استعمال کرنے کی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو گئی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جس میز پر کام کرتا تھا اس پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ ہاں، میں ایک دلچسپ عادت ضروری تھی کہ وہ کچھ سوچا کرتا تھا۔ جھولنے والی کرسی، راکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، بہت تیز تیز، جیسے اسے کوئی الہام ہو رہا ہو اور وہ حجاب میں مبتلا ہو۔ بل گیٹس اسکول میں اکثر اپنے کلاس فیلوز سے لڑائی جھگڑا اور شرارتیں کرتے تھے، جس کی شکایت گھر تک پہنچتی تھی۔ جب یہ شکایت مسلسل آنے لگے تو ان کے والد کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ ماہر نفسیات نے ان کا ٹیسٹ لیا اور بجائے علاج کرنے کے اسے کتابیں پڑھنے کو دیا کی طرح، اور انہیں ایسی ورزشیں کرنے کو کہا جس سے ان کے دماغ اور سوچ میں صحت مندانہ تبدیلی آئی۔ ولیم ایچ گیٹس کہتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر کا بہت احسان مند ہوں جس نے بل گیٹس کی سوچ کا دھارا تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا، جو ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع کیے تھے۔ اس بنا میں بل گیٹس کے لیے ادائل عمری میں کمپیوٹر کی طرف دھیان دینا اور یہ دلچسپ مشغلہ اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اس وقت کمپیوٹر مہنگا بہت تھا، دوسرا ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹس امتحانات میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابتدائی سوالوں میں وہ ریاضی اور سائنس جیسے مضمونوں میں سب سے آگے تھے۔ ان مضمونوں میں کئی بار سند سے بھی نواز کیا۔ چونکہ وہ کم عمر تھے اور ان کے مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے والدین نے انہیں لیک سائیڈ کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، جس کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلد ہی اپنے جیسے مشاغل رہنے والے طلباء کا ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزینوں اور مستقبل میں کام آنے والے پروجیکٹوں پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے، اس زمانے میں ہم نے بہت سی خیالی کمپنیاں بنانا رکھی تھی اور لوگ کو غالم پیغامات روانہ کرتے تھے کہ وہ ہماری مجموعات خریدیں، حالانکہ مجموعات کا دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں تو کس نوعیت کا ہوگا۔ خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ہم ویسا ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ اسکول میں کمپیوٹر جیسے مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہ رہا۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان شروع ہی تھا۔ لیک سائیڈ میں ایک
میں جا کر گویا اس کی من کی مراد پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ PDP-DEC تھا۔ یہ کمپیوٹر جنرل الیکٹرک کمپنی کی ملکیت تھا۔ ہائی اسکول کے طالب علم اس پر کام کرتے تھے، اس لیے اسکول کو جنرل الیکٹرک کمپنی کی بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ بل گیٹس اور ان کا دوست کمپیوٹر سے چمٹے رہتے تھے اور دوسرے مضامین کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ ان کا ہوم ورک بھی ادھورا رہ جاتا تھا۔ کمپیوٹر کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں طالب علم کا نام اور وقت درج ہوتا تھا۔ جب اسکول انتظامیہ نے دیکھا کہ بل اور ان کا دوست دن کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر پر گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ اچھی تربیت اور تعلیم کی بنا پر بل گیٹس کو شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرف کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں بھرتی ہوئے۔ ان کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اس لائف اسکاؤٹ کی خطاب سے نوازا۔ کم عمری میں اس اعزاز کو حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جب انٹرنیٹ متعارف ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے GE ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا۔ اس انٹرنیٹ کا تعلق ٹیلی فون سے تھا۔ لائن اتنی دیر تک مصروف رہتی تھی جب تک کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے رہتا تھا۔ اسکول کا ایک فون کو محض اس لیے مخصوص نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی اس کا بھاری بھرکم بل ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی سوئچ کے پاس کھڑا رہتا تھا اور جب طالب علم انٹرنیٹ سے کنیکشن ختم کرتے تھے تو وہ سوئچ آف کر دیتے تھے۔ ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب ان کی عمر ابھی 16 سال تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلین کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف ڈیٹا کے نام سے قائم کی اور حکومت کی بہت سے اداروں کو ٹریفک کے بارے میں ڈاٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس ڈاٹا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹلینڈ اوریگان کی ایک کمپنی کو بول کو ایک بے رول سسٹم بنا کر دیا، جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5000 ملازمین کو بروقت اور سہولیت سے تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سسٹم کے تحت ملازمین کا ریکارڈ رکھنے اور دوسری معلومات محفوظ کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ بل گیٹس اور ان کے دوست پال ایلین کا رجحان کمپیوٹر گیمز کی طرف بھی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر ایسی گیمز بنائی جس کے ذریعے پوری دنیا کے فتح کیا جاتا تھا۔ اس میں باہری جہاز، ہوائی جہاز، ٹانکوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی جو احکامات صادر کرتا تھا۔ بل گیٹس نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو اس نے 1600 نمبروں میں 1590 نمبر حاصل کیے تھے۔ یہ ایک ریکارڈ تھا جو اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کیا تھا۔
ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کے والدین نے اسے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل کروایا، جہاں سے انہوں نے 1973 عیسوی میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔ یہاں پر اس کی ملاقات ایسٹو بالمر سے ہوئی۔ ان دونوں نے اس قدر اشتراک ہوا کی کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے کاروباری ساتھی بنے۔ Thanks for watching this video.